आफरीन, कॉलेज जाने का ये कौन सा अंदाज है? इतने लंबे बाल कौन खुले रखता है? मामा ने इसे टोका था और आफरीन ने मुंह बनाकर मामा को देखा था। मामा, ये पुराना जमाना नहीं है। यहाँ सब ऐसे ही फैशन करते हैं। मामा की बात को नजरअंदाज करते कॉलेज वैन में बैठी वो बाहर के नज़ारे करने लगी। कुछ ही देर बाद कॉलेज में दाखिल होते ही इसकी नज़र मीना पर पड़ी। मीना का पूरा नाम मीना कुमारी था। वो इसकी सबसे प्यारी सहेली थी। कॉलेज में पहले ही दिन इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और ये मीना ही थी जिसे देख देख कर आफरीन के रंग ढंग बदले थे। मीना अपने लंबे सुनहरी बालों को खुला रखती, कभी कभी तो कानों में बड़े बड़े आवेजे भी झूलते। इसकी लटें इसके चेहरे का अहाता किए रखती। मौका मिलते ही वो गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगा लिया करती और क्लास बंक करके कॉलेज के पिछले हिस्से में बैठकर खाना पीना इसका सबसे बेहतरीन मशगला था। और यही सब कुछ आफरीन ने इससे सीखना शुरू कर दिया था। अब भी वो दोनों क्लास बंक किए कॉलेज के पिछले हिस्से में बैठे थे, जहाँ मीना इसे अपने किसी आशिक का किस्सा सुना रही थी। मीना की जिंदगी में लड़कों की कमी नहीं थी। न जाने कैसे वो रोज किसी नए इंसान का किस्सा सुनाती। पता है, रात को इसका फोन आया था। मीना ने आंख का इशारा ऐसे किया था जैसे आफरीन फौरन समझ जाएगी। अरे, इशारे क्या कर रही हो? मुंह से बताओ ना, किसका? तुम्हारे पास भी न जाने कितने लोगों के फोन आते हैं। मैंने तो आज तक कभी किसी एक लड़के से भी बात नहीं की। आफरीन अफसोसदा अंदाज में कहते हुए इसकी तरफ देख रही थी। इसकी बात पर मीना जोर से हंसी और कहने लगी कि ऐसे रंग ढंग वाली लड़कियों को भला कौन पसंद करता है? आजकल के लड़कों को मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियां पसंद है। तुम अपना हाल तो देखो। मेरे हाल को छोड़ो और ये बताओ कि रात किसका फोन आया था? आफरीन को दिलचस्पी हुई। अरे, वो सलमान का। इसने धीरे से सलमान का नाम लिया और आफरीन की आंखें फैल गई। वो ही जिसने कॉलेज के बाहर तुम्हें अपना नंबर दिया था? आफरीन ने राजदाराना अंदाज में पूछा था। हाँ हाँ, वो ही। इसने मुझे अपना नंबर दिया था तो मैंने भी हेलो का मैसेज कर दिया। और पता है, इसने मुझे फ़ोन किया और 2 घंटे तक बात करता रहा। अरे, वो तो मेरे इश्क में पूरी तरह दीवाना हो चुका है। ये कहकर मीना जोर से हंसी थी और आफरीन इसे देख कर रह गई थी। यार, लेकिन तुम तो जुहेब के साथ कमिटेड हो ना? आफरीन ने हैरत से पूछा था। अरे, पागल हो गई हो क्या? मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं हूँ। जहाँ से फ़ायदा मिले वहाँ से हासिल कर लेती हूँ। अब जुहेब की एक छोटी सी दुकान है, वो भला मुझे क्या दे सकता है? लेकिन सलमान बता रहा था इसके बाप का बहुत बड़ा कारोबार है। देखना कितनी जल्दी मैं कितनी तरक्की कर लूँगी। ये कहते हुए इसने अपना महंगा फ़ोन आफरीन के सामने घुमाया था, जो इसे जुहेब ने तोहफे में दिया था। और आफरीन देख कर रह गई थी। यार, कितनी बार कहा है कॉलेज में फ़ोन ना लाया करो। पकड़ी गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। आफरीन की डर कर जान ही निकल रही थी। तुम बस डरपोक ही रहना और अपने माँ बाप के पीछे पीछे ही चलती रहना। क्या मिल रहा है ये सब करके तुम्हें? कौन सा तुम्हारे किसी बहुत ऊंचे खानदान से रिश्ते आ रहे हैं? वही तुम्हारे खाला के बेटे का रिश्ता आया था ना तुम्हारे लिए, जो फूड पांडा में बाइक चलाता है। बताओ भला क्या दे सकता है वो तुम्हें? मीना ने मुंह बनाते आफरीन की सच्चाई जताई थी और आफरीन चुप करके बैठ गई थी। इसी ने तो मीना को बताया था कि इसकी खाला के बेटे मोहसिन का रिश्ता इसके लिए आया था। अभी मामा ने हाँ नहीं की थी, लेकिन इनका इरादा था कि वो मोहसिन को अपना दामाद बना लेंगी। बोलो, चुप क्यों हो गई? इसी फूड पांडा वाले के साथ रुखसत होने का इरादा है क्या? मीना ने आफरीन को छेड़ा था और आफरीन ने गहरी सांस भरी थी। ऐसी बात नहीं है यार। मोहसिन पढ़ा लिखा है, अभी तो इसका एमबीए का आखिरी साल भी चल रहा है। फिर इसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो मजबूरी में फूड पांडा का काम कर रहा है और इसमें कोई बुराई तो नहीं है, वो मेहनत करता है। आफरीन ने काफ़ी हद तक मोहसिन को डिफेंड करने की कोशिश की थी। ओह, लगता है कि तुम्हारा इसी से शादी का इरादा है। चलो, मुबारक हो फिर। सारी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती रहना। तुम्हारी पसंद का एक परफ्यूम तक तो तुम्हें तोहफे में न दे सका आज तक। ऐसी मोहब्बत का क्या अचार डालोगी? मीना मुंह बनाते खड़ी हो गई थी। अरे, तुम्हें क्या हो गया मीना? तुम क्यों नाराज हो रही हो? आफरीन फौरन ही इसके पीछे खड़ी हुई थी। मीना की नाराजगी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। नाराज ना हूं तो क्या करूं? आईने में खुद को देखा है
کتنی حسین اور جوان ہو، کتنا کچھ حاصل کر سکتی ہو، کتنے بھنورے تمہارے پیچھے مڈلا سکتے ہیں۔ اپنا حلیہ تو سدھارو، خود کو اس قابل تو بناؤ۔ تم چاہو تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کو چھو لو۔ مجھ سے کہیں زیادہ حسن تو تم میں ہے میری جان، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں گی، مینا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آفرین کی نقل اتاری تھی، اور آفرین کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اچھی لگتی ہو میری نقل کرتے ہوئے، آفرین نے اسے چھیڑا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ آفرین نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر چھٹی کے وقت مینا نے خود آفرین کے بال کھول کر اس کی کمر اور شانوں پر پھیلا دیے تھے۔ بیگ سے مسکارا نکال کر اس کی گھنی سیاہ پلکوں پر لگایا تھا، جس سے وہ اور بھی گھنی معلوم ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک گلابی رنگ کی لپسٹک بیگ سے برآمد کرتے اس نے وہ بھی آفرین کے ہونٹوں پہ لگانی چاہی تھی۔ آفرین ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ نہ کرو مینا، ماما کو پتہ چلا نا تو میری جان لے لیں گی۔ گھر کے قریب جاتے ہی میں سب سے پہلے یہ زلفیں سمیٹ لیتی ہوں۔ صبح بھی انہوں نے اس بات پر بہت ڈانٹا ہے کہ میں نے ہاف وال کیوں باندھے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے نا، تو لپسٹک بھی گھر کے قریب چھٹا لینا، کم سے کم کالج کے باہر تھوڑے مزے ہی کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مینا نے زبردستی اس کے لبوں پر گلابی رنگ کی وہ لپسٹک لگا دی تھی اور آئینہ نکالتے اس کے سامنے کیا تھا۔ آفرین خود بھی خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ واقعی ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی ماما نے کبھی اسے یہ سب کچھ نہ کرنے دیا تھا۔ اس نے کبھی نہ میک اپ کیا تھا، نہ اس طرح کی تیاری۔ شادیوں میں بھی وہ بالکل سادہ ہی جاتی تھی۔ محسن نے بھی اسے سادگی میں پسند کر کے اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ محسن میں کوئی برائی تو نہ تھی، لیکن کبھی کبھی مینا کی باتیں سن کر اس کا دل ڈولنے لگ جاتا۔ اسے ایک بہت بڑے برانڈ کا بہت مہنگا ترین پرفیوم پسند تھا۔ ایک بار اس نے محسن سے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن محسن نے آج تک تحفے میں سے وہ پرفیوم نہ دیا تھا، اور یہ بات کبھی کبھی اسے بہت بری بھی لگتی تھی، کیونکہ مینا تو جو بھی مانگتی وہ ہر ایرا غیرہ اسے فوراً دیتے تھا، جبکہ محسن تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر بھی اس کی اتنی سی خواہش آج تک پوری نہ کر سکا تھا۔ اس کے بھی خواب آہستہ آہستہ اونچے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ اس کے پاس بھی مینا جیسا مہنگا موبائل ہو، کوئی محبت بھری باتیں کرنے والا امیر انسان ہو، جس کے منہ سے نکلتی ہر خواہش پوری کر دے۔ محسن تو اس وقت اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کی چکی میں ہی پس رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ سوچ رہی تھی، کیا واقعی میری زندگی میں کوئی پرنس چارمنگ آ سکتا ہے؟ آفرین کو سوچوں میں گم دیکھ کر مینا نے چٹکی بجائی تھی۔ ارے کیا دیکھ رہی ہو؟ خود کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر چلو، تمہارا جلوہ لوگوں کو دیکھنے دو، پھر دیکھنا سلمان جیسے کتنے تمہارے آگے پیچھے ہوں گے۔ مینا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی کالج سے باہر نکلی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد آفرین کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے بہت سے لوگوں کی نظریں اس پر ہوں۔ کالج کے باہر اکثر ہی لڑکوں کا رش رہتا تھا۔ وہ سب سے نظریں چراتی مینا کا ہاتھ زور سے دباتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ارے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ روز ہی تو کالج سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر مینا حیران ہوئی تھی۔ ہاں مگر ایسے تو نہیں۔ آفرین نے گھبرا کر دوپٹہ سر پہ لینا چاہا تھا۔ مینا نے جھٹ اس کا دوپٹہ پکڑ کر کندھے پر ہی رہنے دیا تھا۔ اب یہ ساوتری بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ذرا آہستہ چلو، لڑکوں کی نظریں تم پر پڑنے دو، کل یہ سب نمبر لے کر یہاں لائن سے کھڑے ہوں گے۔ آہستگی سے کہتے ہوئے مینا زور سے کھلکھلائی تھی، اور آفرین نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یار مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ شروع میں ایسے ہی لگتا ہے، دھیرے دھیرے تمہیں عادت ہو جائے گی۔ اور پھر ایسے ہی وہ دونوں آگے نکل آئے تھے۔ وین میں بیٹھتے مینا نے آفرین کو گڈ بائی کہا تھا، اور آفرین نے گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اپنے لمبے بال جوڑے کی صورت میں لپیٹ لیے تھے اور لپسٹک بھی چھٹا لی تھی۔ وین میں اس کے برابر بیٹھی شیزا نے اسے یوں اپنا روپ بدلتے دیکھا تو کہنے لگی، ایسے کام کرتی ہی کیوں ہوں کہ آنٹی کے خوف سے گھر کے قریب آتے ہی خود کو بدلنا پڑے؟ تمہاری یہ دوست مینا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، بہتر ہے کہ اپنے دوست بدل لو۔ شیزا نے اسے فوراً مشورے سے نوازا تھا۔ شیزا اور وہ دونوں اسکول کے زمانے سے ساتھ تھے، لیکن شیزا سے کبھی آفرین کی گہری دوستی نہ ہو سکی تھی۔ اب بھی اس کی یہ نصیحت سن کر آفرین کو غصہ آیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو،
اور میری اور مینا کی دوستی سے جلنا بند کر دو۔ غصے میں کہتی آفرین اپنے دروازے کے پاس اتر گئی تھی اور شیزا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ آفرین کی یہ بدلتے ہوئے رنگ وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ اسے روک نہیں پائی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان زیادہ ہم آہنگی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر آفرین کا دل دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی جائے گی، لیکن ماما نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ پھر شام ہوئی تو مینا کا فون آ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، لو بھائی، میں تو تمہارے لیے بھلائی سوچ رہی تھی، میرے ساتھ برائی ہو گئی۔ آفرین نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، پتہ ہے سلمان تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ تمہارے ساتھ جو لڑکی رہتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بتاؤ ذرا، وہ تو تم پر ہی فدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آفرین کا دل دھڑک اٹھا۔ یار میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم نے ہی مجھے تیار کیا تھا۔ آفرین گھبرا گئی تھی کہ کہیں مینا ناراض نہ ہو۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سلمان کو تمہارا نمبر بھی دے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کو فون کرے، دو چار محبت بھری باتیں کر لینا، کچھ عیاشی میں بھی کر لوں گی، کچھ تم بھی۔ ویسے بھی وہ ایک وقت میں کئی لڑکیوں کو چلا سکتا ہے، تو ہم دونوں مل کر اسے کیوں نہیں چلا سکتے؟ مینا کی بات سن کر آفرین کی جان نکلی تھی۔ تم نے میرا نمبر کیوں دیا مینا؟ بابا کو پتہ چلا تو میرا کالج آنا بھی بند کر دیں گے، اور میں اس سے کیا بات کروں گی؟ ارے تم کچھ نہ کہنا، شروعات وہی کرے گا، تم خود ہی اس کی محبت کے دھارے میں بہتی چلی جاؤ گی۔ ویسے بھی تھوڑی ہی دیر میں وہ پٹری سے اتر جاتا ہے، تم بس اس کی باتیں سنتی رہنا اور اس کو تڑپاتی رہنا، دیکھنا کیسے تم پر لٹو ہو کر پیسہ لٹانا شروع کرے گا۔ بہت امیر اسامی ہے، ایسے ہی نہ جانے دینا۔ اور سنو، بہت جلدی خود کو اس پر نہ کھول دینا، اس طرح وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کرے گا، بلکہ مفت میں مزے لے گا۔ مینا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں مینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ آفرین ڈرنے کی کیا بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو تم اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہو، روم لاک کرنا اور سکون سے باتیں کرنا۔ کچھ دیر مینا نے آفرین کو سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا، لیکن آفرین سارا وقت جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ اگر فون آیا تو میں تو فوراً فون کاٹ دوں گی، میں موبائل فون ہی آف کر دیتی ہوں۔ نہ جانے آفرین کیا کیا سوچ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ خوف کے مارے اسے نیند تک نہ آئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ فون سلمان کا ہی ہے۔ بہت دیر تک جب فون بجنے لگا تو آفرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کر لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سختی سے سلمان کو کہہ دے گی کہ وہ اس سے باتیں نہ کرے، لیکن فون کان سے لگاتے ہی سلمان کی مدھم سی آواز گونجی تھی۔ کیسی ہیں آپ آفرین؟ آپ کو دیکھنے کے بعد تو میرے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا۔ آپ جیسی خوبصورتی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آفرین اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھیں سلمان، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ مینا نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی آپ کو میرا نمبر دے دیا، لیکن آپ آئندہ مجھے فون نہ کریے گا۔ ہمت کرتے آفرین نے تھوڑی سختی سے سلمان کو منع کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں آفرین؟ میں بھی کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، آپ سے محبت کرنے لگا ہوں اور آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ سلمان کی بات سن کر آفرین کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے منہ سے اپنی ایسی تعریف سن رہی تھی۔ صنف مخالف ہونے کی وجہ سے خود بخود اس کا دل بیمان ہونے لگا تھا، اور پھر سلمان کا انداز تو ویسے ہی دل دھڑکا دینے والا تھا۔ اس کے لفظوں میں محبت کا وہ جام تھا جو دھیرے دھیرے آفرین کو مدہوش کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے شروع ہو کر اس کے پیروں پر آ کر رکا تھا، اور اس دوران 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے آفرین کی جس انداز میں پذیرائی کی تھی، آفرین کو لگا تھا کہ شاید وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ 2 گھنٹے بعد جب گھڑی پر اس کی نظر پڑی تو اسے ہوش آیا کہ سلمان 2 گھنٹے سے اس سے بات کر رہا تھا۔ آفرین نے آہستگی سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے سلمان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا تو پھر کل بات کریں گی نا؟ سلمان نے دوبارہ سے سوال کیا تھا۔ آفرین نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگا، مجھے پتا ہے آپ کا فیورٹ پرفیوم کون سا ہے،
میں کل مینا کے ہاتھ آپ کے لیے تحفہ بھیجوں گا، آپ اسے قبول کر لیجیے گا، میں اپنی عزت افزائی سمجھوں گا۔ یہ سن کر آفرین ایک دم گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس کا فیوریٹ پرفیوم کئی ہزاروں کا تھا۔ اس کی خالہ زاد بہن وہ پرفیوم استعمال کرتی تھی جو خود اس نے آج تک صرف تصاویر میں ہی دیکھا تھا، یا پھر کالج میں ایک لڑکی کے پاس تھا جس سے لے کر ایک بار اس نے استعمال بھی کیا تھا۔ نہیں، اتنا مہنگا تحفہ میں نہیں لے سکتی، آفرین نے جھٹ سے انکار کیا۔ میرے لیے کچھ بھی مہنگا نہیں، اور خاص کر آپ کے حسن کے آگے تو یہ سب کچھ بے مول ہے۔ یہ کہہ کر سلمان نے فون بند کر دیا تھا، اور آفرین کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اپنی اتنی تعریفیں سننا، اپنا من پسند تحفہ وصول کرنا کسے پسند نہیں ہوتا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس سلمان سے بات کرتے وقت خوف کھا رہی تھی، اب اسی سلمان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کیا واقعی ہی سلمان اس سے محبت کر بیٹھا تھا؟ لیکن وہ تو مینا کا عاشق تھا نا۔ پھر بہت سارے سوالات آفرین کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے، اور صبح ہوتے ہی اس نے رات والی ہر بات مینا کو کہہ ڈالی تھی۔ کالج میں بیٹھے وہ دونوں سلمان کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، اور مینا ہنس کر کہہ رہی تھی، بہت کمینہ ہے، تم پر ایسا فدا ہوا کہ مجھے فون بھی نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھو صبح سویرے ہی راستے میں ٹکرایا اور یہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بتاؤ تو ذرا، اتنی جلدی اس نے تو تمہارا فیوریٹ پرفیوم خرید بھی لیا۔ بڑی خوش نصیب ہو تم، اتنی محبت تو وہ مجھ سے بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے سچ مچ میں ہی تمہارا عاشق ہو گیا ہے، جبھی تو مجھے اگنور کر دیا۔ مینا ہنستے ہوئے آفرین کو چیڑ رہی تھی، اور آفرین شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، میں تو یہ لینا بھی نہیں چاہتی، گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ ارے رکھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ مینا نے تیزی سے وہ پرفیوم آفرین کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ گھر میں کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ اپنی الماری میں چھپا کر رکھنا۔ چھٹی کے وقت وہ دونوں کالج سے باہر نکلے تو پھر آفرین کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ مینا نے پھر اسے تیار کیا تھا۔ دور اپنی بلیک کلر کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سلمان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان پہ نظر پڑتے ہی آفرین کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں وہ نزدیک نہ آ جائے، کہیں کوئی جملہ نہ کہہ دے۔ آفرین آہستگی سے مینا سے کہنے لگی کہ ذرا دور ہو کر چلنا، اس کے پاس سے نہیں گزریں گے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنا اچھا موقع ہے، دو چار باتیں ہی کر لیتے ہیں۔ منع کرنے کے باوجود بھی مینا نے آفرین کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی سلمان کے قریب پہنچ گئی۔ سلمان نے مسکرا کر آفرین پہ گہری نظر ڈالی تھی۔ تحفہ پسند آیا آپ کو؟ آفرین کی جانب جھکتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ آفرین ایک دم گھبرا گئی تھی۔ بہت پسند آیا، کیوں پسند نہیں آئے گا؟ اتنا خوبصورت تحفہ جو ہے۔ مینا خود ہی بول پڑی تھی۔ پتہ ہے آفرین کو تو بڑے بڑے ہوٹلز میں لنچ کرنے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن ہم لوگ جا ہی نہیں پاتے ہیں۔ مینا نے جھٹ سے آفرین کے نام سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو چلیں، آج ہی چلتے ہیں۔ سلمان نے فوراً اپنی گاڑی کا آگے والا ڈور کھولتے آفرین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آفرین نے جلدی سے گھبرا کر انکار میں سر ہلایا تھا، اور مینا کا ہاتھ پکڑے آگے کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ مرواؤ گی کیا؟ اگر کوئی دیکھ لے گا تو مصیبت آ جائے گی، اور ایسے کیسے کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر میں لنچ کرنے چلی جاؤں گی؟ تم تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو مینا۔ آفرین نے مینا کو خوب ڈانٹ پلائی تھی۔ ارے یار، لنچ ہی کی تو بات تھی، ویسے بھی اس کی گاڑی کے تو شیشے بھی سیاہ ہیں، کون دیکھے گا ہمیں؟ اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہمارا کوئی رشتہ دار تو آ نہیں سکتا جتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں سلمان لنچ کے لیے جاتا ہے۔ تم نے تو اچھا خاصا موقع ہی گوا دیا۔ اگلی بار ایسا موقع ملا نا تو جھٹ اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، مینا نے اٹھلا کر کہا تھا۔ آفرین نے ایک نظر اس پر ڈالی اور غصے میں اپنی وین میں چڑھ گئی۔ شزا نے ایک نظر آفرین کو دیکھا اور کہنے لگی، یہ گاڑی والا کون تھا؟ مینا کا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ آفرین اور شزا ایک ہی گلی میں رہتے تھے، اس لیے شزا آفرین کے رشتہ داروں سے واقف تھی۔ جب ہی پوچھ بیٹھی تھی، تم کیوں ہماری جاسوسی کرنے لگی ہو؟ کزن ہے وہ مینا کا، منگنی ہو چکی ہے ان دونوں کی، کبھی کبھی اس سے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟
آفرین پہلے ہی غصے میں تھی۔ جل بھون کر اس نے شیزا کو جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیزا نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آفرین کو اچانک کیا ہو گیا ہے، جبکہ آفرین کا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ اگر شیزا کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ سلمان اس کے لیے آیا ہے تو یقیناً یہ بات اس کے گھر تک بھی پہنچ جاتی۔ شیزا سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مینا کو صاف منع کر دے گی کہ آئندہ سلمان کو کالج کے باہر نہ بلایا کرے۔ گھر پہنچ کر بھی سارا وقت وہ بے چین ہی رہی تھی، اور پھر رات ہوتے ہی سلمان کا فون آ گیا تھا۔ وہی محبت بھری باتیں اور دل لگی۔ آفرین نے بارہا اسے روکنا چاہا تھا، لیکن اس کی باتیں ختم ہی نہ ہو رہی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں بے باکی امڑ آئی اور آفرین اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ شرم و حیا کا تقاضا تھا کہ وہ سلمان کو وہیں روک دیتی، لیکن جب جوانی کا جوبن عروج پر ہو تو صحیح اور غلط میں فرق مٹتے دیر نہیں لگتی۔ رات کے اندھیرے میں تو شیطان ویسے ہی بہت گھاک وار کرتا ہے۔ سلمان کو روکنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ تو خود محبت کی اس دھارے میں بہہ رہی تھی جو سلمان کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں تمہاری تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو تم رات کی اس پہر کیسی لگ رہی ہو؟ اپنی کوئی تصویر تو بھیجو۔ سلمان اسے مجبور کر رہا تھا۔ تم کیسا نائٹ ڈریس پہنتی ہو؟ بال کھول کر سوتی ہو کیا؟ رات کو تمہارے کمرے میں اور کون کون ہوتا ہے؟ تمہیں بستر پر اکیلے نیند آ جاتی ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات سلمان بڑی بے باکی سے اس سے پوچھ لیا کرتا تھا، اور اب تو تصویر کے لیے بار بار اصرار کر رہا تھا۔ لیکن آفرین کے لیے اپنی تصویر سلمان کو بھیجنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اگلے دن وہ کالج پہنچی تو مینا کالج نہیں آئی تھی۔ اس نے مینا کو فون کیا تو اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ چھٹی کے وقت سلمان اسے باہر نظر آیا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے اسے پار کرنا چاہتی تھی، لیکن سلمان نے اسے آواز دے کر روک لیا اور پھر اس کے قریب چلا آیا۔ یوں نظر انداز تو نہ کیا کرو، میری جان جاتی ہے۔ سلمان نے محبت بھرے لہجے میں اپنی بے قراری کا اظہار کیا تھا، اور آفرین نے سر جھکا لیا تھا۔ اس نے آہستگی سے آفرین کے قریب آ کر گہرا سانس بھرا تھا۔ پرفیوم کی خوشبو واقعی بہت بہترین ہے، آپ کی چوائس کو داد دینی پڑے گی۔ اس نے آفرین کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو کو سونگھ کر اس کی مزید تعریف کی تھی، اور آفرین ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ پرفیوم کیوں لگایا۔ دور گاڑی میں بیٹھی شیزا اسے دیکھ رہی تھی، اور یہی خوف اسے ستا رہا تھا۔ آپ یہاں نہ آیا کریں، یہ لڑکی میری پڑوسی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ آفرین نے سچ بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ مینا بھی آج نہیں آئی ہے، میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا پاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، لیکن پھر اگلے دن بھی مینا کالج نہیں آئی اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ آفرین کو بہت زیادہ فکر ستانے لگی۔ پتہ نہیں مینا کہاں رہ گئی تھی۔ مینا کے بغیر تو اسے سانس بھی نہیں آتی تھی۔ کالج میں دن گزرنا بھی بہت مشکل تھا، اس لیے چھٹی سے پہلے اس نے جیسے تیسے کر کے مینا کا ایڈریس حاصل کر لیا تھا۔ پیون کو پیسے دے کر اس نے بڑی مشکل سے مینا کی فائل سے ایڈریس لیا تھا۔ پھر شام ہوتے ہی وہ اپنی ماما سے اجازت لے کر مینا کے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ ماما کو اس نے یہ نہ بتایا تھا کہ وہ مینا کے گھر جا رہی ہے، بلکہ لائبریری کا بہانہ بنایا تھا۔ اس کی ماما کبھی اسے کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ آفرین نے گھر سے نکلتے ہی رکشہ لیا تھا اور ایڈریس رکشے والے کے ہاتھ تھما دیا تھا۔ وہ ایک پوش علاقے کی بڑی سی حویلی کا پتہ تھا، اور یہ دیکھ کر آفرین حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ مینا کسی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، جبھی تو وہ امیر لڑکوں پر فریفتہ ہوتی ہے۔ آفرین نے چوکیدار کے پاس جا کر مینا کے بارے میں کہا تو بنا کچھ پوچھے ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ آفرین ہچکچاتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ کبھی وہ یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں، اور پھر ایسے ہی جب وہ ایک اندرونی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرخ رنگ کے انارکلی سوٹ میں، پیروں میں گھنگرو باندھے، منہ پر گھونگھٹ ڈالے، ہاتھ ہوا میں کیے، وہ مینا ہی تھی جو رقص میں مصروف تھی۔ ایک طرف طبلے کی تھاپ اور دوسری طرف مینا کے پیروں میں بندھے گھنگروں کی جھنکار۔ وہ بے خودی میں ناچ رہی تھی۔
ارد گرد موجود اور بھی عورتیں مینا جیسے ہی حلیے میں تھیں، اور ایک طرف بیٹھی ایک بوڑھی عورت مینا کو صحیح سے رقص کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ آفرین کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے حویلی کے اندر کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں پیروں میں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ مینا، مجھے میرے گھر جانے دو، بستر پہ پڑی آفرین نے مینا سے روتے ہوئے درخواست کی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا مینا کہ تمہارا تعلق ایک ایسے گھر سے ہوگا۔ تم نے تو کبھی مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں تو تمہیں بہت شریف سمجھ رہی تھی۔ آفرین کی بات سن کر مینا زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ تمہیں میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کر پتہ نہیں چلا، اور تم کون سی شریف گھرانے کی ہو؟ سلمان سے ساری رات عشق بھری باتیں سنتی رہی ہو اور اس کا تحفہ بھی بخوشی قبول کر لیا۔ اسے شرافت کہتے ہیں۔ مینا کی بات سن کر آفرین کے ہوش اڑے تھے۔ خدا کے لیے ایسے نہ کہو مینا، میں تو کبھی بھی یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ تم نے زبردستی مجھ سے یہ سب کروایا۔ میں نے زبردستی کروایا؟ تمہارے اپنے بڑے بڑے خواب تھے، مہنگی مہنگی چیزیں، عالی شان گھر، بڑی بڑی گاڑیاں۔ کیا تم نہیں کہتی تھی کہ تمہیں یہ سب کچھ چاہیے؟ میں تو تمہارے راستے ہموار کر رہی ہوں، ورنہ محسن جیسا غریب شخص ویسے بھی تمہارے خواب پورے نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہارے ماں باپ۔ تم اکلوتی بیٹی ہو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تم سے اچھی تو میری زندگی ہے، اس لیے میں تو کہتی ہوں واپس جانے کی ضد نہ کرو۔ اب آ گئی ہو تو یہیں خوشی سے اپنی زندگی گزارو، تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ دیکھو میرا کمرہ۔ چاروں طرف گول گھومتے مینا نے اپنا کمرہ دکھایا تھا، اور آفرین واقعی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا کمرہ دیکھنے لگی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز اس کے کمرے میں موجود تھی، یہاں تک کہ لکڑی کا قیمتی فرنیچر اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ لیکن آج آفرین کو ان سب چیزوں میں دلکشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے مینا، مجھے بس واپس جانے دو۔ وہ ایک دم ہی مینا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ واپسی کے راستے تو اب نہیں کھل سکتے۔ تمہیں یہاں آنے کی غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میری خالہ تمہیں کبھی واپس نہیں جانے دیں گی۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کیوں کروایا ہے؟ تاکہ میں تم جیسی لڑکیوں کو یہاں لا سکوں اور ان کی زندگی سنوار سکوں۔ تم سے پہلے بھی میں نے کالج کی کئی لڑکیوں کو یہاں لا کر ان کی زندگی خوبصورت اور رنگین بنائی ہے۔ تم بھی اب اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ اپنے ہاتھوں سے آفرین کا منہ پکڑتے اس نے پیار سے آفرین کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے باہر سے کنڈی بھی لگا دی تھی، اور آفرین اس کے پیچھے چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ بے اختیاری سے محسن یاد آیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ محسن قریب تھا، لیکن بہت ہی محبت کرنے والا اور شریف مرد تھا۔ اس نے کبھی ایک غلط نگاہ بھی آفرین پہ نہ ڈالی تھی۔ وہ آفرین کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن جائز طریقے سے۔ اس کی چادر بھلے ہی چھوٹی تھی، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اسے آفرین کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ آفرین کو ہر وہ گزرا پل یاد آ رہا تھا جب محسن نے بہت عزت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بہت خاص ہے۔ محسن کے جملوں میں محبت کی لگی لپٹی چاشنی تو نہ ہوتی، لیکن اس کی نگاہوں میں محبت کے جو دیے روشن ہوتے وہی آفرین کے لیے بہت خاص تھے۔ مگر یہ بات سمجھ آنے میں اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے دروازہ پیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن باہر سے آتی آوازیں سن کر وہ ایک دم ٹھہر سی گئی تھی۔ مینا اپنی خالہ سے کہہ رہی تھی، یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی، مجھ سے زیادہ حسین ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، 4 دن آنسو بہا کر چپ ہو جائیں گے۔ اسے یہاں رکھنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ اس کی خالہ کے نہیں بلکہ مینا کے تھے۔ جس لڑکی پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، وہی اس کے بارے میں اپنی خالہ کو ساری خبر دے رہی تھی۔ خالہ، میں تو کہتی ہوں کہ اسے ہمیشہ کے لیے پنجرے میں قید کر لیں، یہی ہمارے کوٹے کی قسمت بدل دے گی۔ دیکھ لیں مینا، ایسا نہ ہو اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں مصیبت میں ڈال دے۔ میں ایسی لڑکیوں کو نہیں رکھتی جن کی وجہ سے کوٹے پر کوئی آنچ آئے۔ فکر مندی سے کہتی مینا کی خالہ مزید معلومات لے رہی تھی۔ ارے نہیں خالہ،
اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایک نام نہاد عاشق ہے جو اس کا کزن ہے، لیکن وہ بھی بہت غریب ہے، فوڈ پانڈا میں بائک چلاتا ہے۔ بھلا وہ ہم جیسوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ان دونوں کا بھی رشتہ بھی پکا نہیں ہوا، اس لیے 4 دن سے زیادہ اس کے عشق میں آنسو بھی نہیں بہائے گا۔ آپ کہیں گی تو اسے بھی اپنے جال میں پھنسا لوں گی، وہ خود اس کو بھول جائے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ مینا کی ہنسی کی آواز نے آفرین کے ہوش اڑائے تھے۔ بے اختیار ہی اس کے دل نے محسن کو پکارا تھا۔ دھیرے دھیرے شام سے رات ہو چکی تھی اور آفرین کو اس جگہ خوف آ رہا تھا۔ باہر سے آتی گانے بجانے کی آوازیں آفرین کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کسی نے بھی پلٹ کر اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا اور پہلی رات عزت کے ساتھ گزر گئی تھی، لیکن اب اسے پچھتاووں کے ناک ڈس رہے تھے۔ کاش کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس لڑکی پر اعتبار نہ کرتی، کاش دوستی کے نام پر وہ بنا اپنے ماں باپ کو بتائے اس کے در تک نہ آتی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بابا کا خیال آ رہا تھا، جو بہت سخت ضرور تھے لیکن اس سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی لگائی ہوئی پابندیاں کس قدر ضروری تھیں۔ وہ سارا وقت روتی رہی تھی۔ رات 4 بجے کے قریب مینا تھکی ہاری سی کمرے میں لوٹی تھی اور آ کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے، آج تو رقص کرتے کرتے پیر درد ہو گئے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا بھائی، آج کوئی گاہک میرے حوالے نہ کرنا، کل کوئی اچھا امیر گاہک لے کر آنا تو ہم دونوں دوستیں مل کر اسے خوش کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے مینا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی اور آفرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرے حوالے سے کوئی بات بھی کی تو، میں تمہارے جیسی بد کردار نہیں ہوں، نہ ہی میرا اس کوٹے سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے واپس جانا ہے۔ آفرین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ تو بھول جاؤ، اب تک تو تمہارے گھر والے بھی تمہیں رو پیٹ چکے ہوں گے، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے نام سے تمہاری بدنامی ہو چکی ہوگی۔ اب عزت دار لوگوں کے گھر میں تمہارا بھلا کیا کام ہے؟ اور پھر تم تو میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی نا، تو اب اچھا ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ تم بھول گئی ہو کیا؟ تم نے کہا تھا کہ ہم ایک ہی گھر میں شادی کریں گے۔ تم محسن کے چھوٹے بھائی سے میری شادی کروا دو گی تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب یہاں ہم ایک ہی مرد کے ساتھ گزارا کریں گے۔ مینا ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی اور دونوں بازو اس کے کاندھے پہ رکھتے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکا کر قریب ہو گئی تھی۔ دیکھو مجھے کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوں، تم بھی تو میری جیسی ہی زندگی چاہتی تھی، تمہیں بھی تو اپنے ماں باپ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے نفرت تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کوئی تم پر پابندی نہیں لگائے گا، اپنی مرضی سے اپنا گاہک چننا، جب تک دل چاہے رقص کرنا اور نہ چاہے تو خالہ کے ساتھ بیٹھ کر پان چبانا۔ آفرین نے زور سے مینا کے ہاتھوں کو دھکا دیا تھا۔ میں یہاں زیادہ دن نہیں رہنے والی ہوں، دیکھ لینا میں بہت جلدی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ آفرین نے کھا جانے والی نظروں سے مینا کو دیکھا تھا اور مینا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ گول گول ہنستے ہوئے تالیاں بجاتے چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا بات کی ہے؟ خوشی ہوئی جان کر، تم میں تو اب بھی ہمت ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں آنے والی چڑیوں کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہنستے ہنستے ہی مینا بستر پہ گری تھی۔ چلو اب سو جاؤ، خواب میں آزادی کے طریقے سوچ لینا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مینا گہری نیند سو گئی تھی، لیکن آفرین دیوار سے ٹیک لگائے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ خدا کو یاد کر رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا تھا۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہی تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ رات کو مینا اس کے لیے گاہک تلاش کرنے والی تھی، جو مینا اسے پہلے ہی بتا چکی تھی، اور اس لیے یہی سوچ سوچ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ پھر 12 بجتے ہی محفل سجی اور گانے بجانے کا شور آفرین کے کانوں میں پڑنے لگا۔ آفرین کا دل بری طرح دھڑکنے لگا کہ اب وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ یہ حویلی کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ ویسے ہی پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس پر جالیاں لگی تھیں۔ وہ جا کر اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر کی بل کھاتی سڑک اسے باہر کی دنیا کی یاد دلا رہی تھی۔ کھڑے کھڑے سے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی نظر ایک جگہ پر پڑی تھی جہاں 2-4 گارڈز ایک لڑکی کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھنے لگی اور پھر اچانک ہی ایک لمحے میں اسے اس لڑکے کا چہرہ نظر آیا اور وہ بری طرح اچھل پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محسن تھا۔ حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔
محسن، محسن یہاں ہوں میں، محسن۔ وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہی تھی، لیکن گانے بجانے کی آواز حویلی کے چاروں طرف اتنی تیزی سے گونج رہی تھی کہ اس کی آواز محسن تک پہنچنا ممکن نہیں تھی۔ ویسے بھی محسن اس پوری حویلی کو پار کر کے بیرونی دروازے کے بھی پار گارڈز کے ساتھ تھا۔ آواز جانا تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا، لیکن آفرین کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محسن اسے تلاش کرتے کرتے ہی یہاں تک آیا ہے۔ دل میں ایک امید سی بندھی تھی۔ وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح محسن اس تک پہنچ جائے، آج کی رات اس کی عزت محفوظ رہ جائے۔ لیکن اس کے سامنے ہی گارڈز نے محسن کو بری طرح مار پیٹ کر دور اٹھا کر پھینکا تھا، اور اس کی بائک کو بھی۔ آفرین کا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ محسن کے لیے اسے نہ صرف ہمدردی محسوس ہوئی تھی، بلکہ محبت کے جذبات بھی اس کے دل میں امڑنے لگے تھے۔ وہ شخص اس کی خاطر اس کوٹے کی دہلیز تک چلا آیا تھا۔ یقیناً اس کی محبت پاکیزہ اور سچی تھی۔ آفرین دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگی، مگر ان گارڈ سے مار کھانے کے بعد محسن اپنی بائک پر بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ آفرین کی ساری امیدیں دم توڑنے لگی تھی، اور پھر 2 گھنٹے بعد مینا اس کے پاس آئی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں دوسرے کمرے میں جانا ہوگا، وہاں ہمارا گاہک ہمارا منتظر ہے، مینا نے اسے حکم سنایا تھا۔ آفرین نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن مینا نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کھینچنے لگی۔ ابھی وہ اسے لے کر کمرے سے باہر بھی نہ نکلی تھی کہ نیچے کی جانب سے شور اٹھا تھا، چلو سب لڑکیاں جلدی جلدی کمروں میں بند ہو جاؤ، خود کو بند کرو، کمروں کی کنڈیاں لگاؤ۔ یہ مینا کی خالہ کی آواز تھی۔ خبردار، جو کسی بھی کونے سے شراب کی کوئی بوتل برآمد ہوئی تو تم لوگ یہاں پر دوسرے شہروں سے رہنے کے لیے آئی ہو اور کالجوں میں پڑھتی ہو، ساری بات اچھی طرح یاد ہے نا؟ سب کے پاس اپنے اپنے کالج کے پیپرز بھی ہیں نا؟ مینا کی خالہ کی چنگھاڑتی آواز آ رہی تھی۔ مینا نے آفرین کا ہاتھ چھوڑا تھا اور فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی، اور جب کچھ دیر بعد لوٹی تو آتے کے ساتھ ہی اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی، اپنے کالج کے کاغذات نکال کر ٹیبل پر رکھ لیے، اور ساتھ ہی آفرین سے اس کے کاغذات کا پوچھنے لگی۔ لیکن آفرین تو یہاں خالی ہاتھ آئی تھی، بس 1-2 کتابیں ہی اس کے پاس تھیں۔ آفرین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مینا غصے سے یہاں وہاں ٹہلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پوری طرح خاموشی چھا گئی تھی، نہ پہلے والی گھنگروں کی چھنکار باقی تھی، نہ ہی طبلے کی تھاپ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مینا؟ آفرین کا دل پوری طرح گھبرا رہا تھا۔ مینا نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر تقریباً گھنٹے بھر بعد ہی مینا کی خالہ دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تو نے تو کہا تھا مینا، اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ غریب گھرانے کی ہے، اس کا ایک عاشق ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک نہیں آئے گا، لیکن دیکھا تو نے، وہ پولیس لے کر یہاں آ گیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے تم لڑکیوں کے کاغذات اسے دکھائے اور سب کے کالجوں کے کارڈز رکھے تو پولیس والے خاموشی سے چلے گئے۔ ویسے بھی میری بڑی سورس ہے تو بچت ہو گئی، ورنہ یہ لڑکی تو ہمیں گڑوا ہی دیتی۔ تو اس سے کہا تھا نا، کسی ایسی لڑکی پر ہاتھ نہ ڈالا کر جس کے پیچھے ہم تک مصیبت آئے۔ نہیں خالہ، یہ سچ میں بہت غریب ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا وہ نام نہاد منگیتر اس قدر پاگل ہوگا کہ اس کے پیچھے یہاں تک آ جائے گا۔ ارے تو بڑی شریف بنتی تھی آفرین، تو نے اس کو اپنے عشق میں ایسا پھنسا رکھا تھا کہ وہ تیرے پیچھے کوٹھے کے اندر تک آ گیا۔ مینا نفرت سے کہتی چلی جا رہی تھی، اور آفرین کی سانس ٹھہر سی گئی تھی۔ کیا محسن اس کے لیے پولیس لے کر آیا تھا؟ کاش اسے خبر ہوتی تو وہ خوب ہنگامہ کھڑا کرتی اور کسی نہ کسی طرح باہر نکل ہی جاتی، لیکن یہ بات اسے اب پتہ چلی تھی جب پولیس واپس جا چکی تھی۔ اب کیا کرنا ہے خالہ؟ مینا پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ فی الحال تو میں نے سارے گاہکوں کو پچھلے راستے سے بھگا دیا تھا، شراب کی ساری بوتلیں بھی چھپا دی ہیں، آج کی رات کوئی محفل نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی گاہک کوٹھے میں آئے گا، پولیس باہر ہی موجود ہے، ہم نظروں میں نہیں آ سکتے، کیونکہ سب کو یہی پتا ہے کہ میں ایک ہاسٹل چلاتی ہوں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ طوائفوں کا کوٹھا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا ایک رات کا کاروبار خراب ہوا ہے، اب میں اسے بیچ کر ہی ایک قیمت وصول کروں گی۔
ستارہ بائی اپنا نقصان کسی قیمت نہیں کرتی، مینا کی خالہ غصے میں کہتی ہوئی واپس چلی گئی تھی، اور مینا نے ایک کڑی نظر آفرین پر ڈالی تھی۔ سچ سچ بتا، کیا دکھایا ہے تو نے اپنے منگیتر کو جو تیرے پیچھے یہاں تک چلا آیا؟ ایسے ہی محبت میں تو کوئی اندھا نہیں ہوتا، ضرور تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہوگا۔ بڑی شریف بنتی تھی، اب سمجھ آ رہا ہے کہ تو مجھ سے بھی زیادہ شاطر ہے۔ مینا تیز نظروں سے دیکھتی قدم قدم آفرین کے قریب آئی تھی اور آفرین کی جان نکلی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا محسن کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ چل بتا بھی دے، ایسا بھی کیا شرمانا آفرین، میں تو تیری سہیلی ہوں نا، چل بتا، شاباش بتا دینا۔ چوری چپ کے ملاقاتیں کی ہیں کیا اس سے؟ کچھ تو ایسا دکھایا ہوگا نا جو تیرے لیے تڑپا جا رہا ہے، بتا۔ مینا نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر آفرین کے گریبان کو کھینچا تھا۔ تعویذ پٹی کے 2 بٹن ٹوٹے تھے اور آفرین نے گھبرا کر اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو مینا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ ارے پاگل تو پہلے تھی جو تجھے شریف سمجھ بیٹھی تھی، تیری اصلیت تو اب کھل کر آ رہی ہے مجھ پر۔ سب سمجھتی ہوں میں، کوئی بھی مرد کسی عورت کے پیچھے کوٹھے تک نہیں آتا، ضرور تو نے اسے کچھ تو دکھایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مینا نے سر سے پاؤں تک آر پار مٹھی نگاہوں سے آفرین کو دیکھا تھا، اور آفرین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم جیسی گھٹیا نہیں ہوں میں مینا، جو غیر مردوں پر اپنی خوبصورتی عیاں کروں گی۔ یہ کوٹھا اور یہ گندی زندگی تمہیں مبارک ہو۔ آج کی رات گزر جانے دے، کل بتاؤں گی تجھے میں۔ مینا نے انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے تنبیہ کی تھی۔ دراصل پولیس والی بات پر اس کی خالہ نے اسے جو کچھ سنایا تھا، اس کے بعد مینا کو بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آفرین اور محسن کے درمیان ضرور کوئی ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے محسن یہاں تک چلا آیا۔ وہ اس بات سے غافل تھی کہ سچی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ نہ ہی اس نے کبھی سچی محبت کی تھی اور نہ ہی اسے کبھی کوئی سچا عاشق ملا تھا۔ آفرین کے دل کو ڈھارس ہوئی تھی کہ ایک رات اور سکون سے گزرے گی، لیکن آنے والی رات کیا ہوگا یہ بے چینی سے مستقل ستا رہی تھی۔ یہ بھی خوف تھا کہ کہیں محسن پیچھے نہ ہٹ جائے، کیونکہ ستارہ بائی نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے جہاں دوسرے شہر سے آنے والی لڑکیاں رہائش پذیر ہیں۔ اگلا سارا دن بالکل نارمل گزرا تھا۔ مینا کالج بھی گئی تھی تاکہ آفرین کے گھر والوں کو شک نہ ہو، اور پھر کالج سے واپس آ کر اس نے آفرین کو بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کالج کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر آفرین کا دل اور بھی صدمے سے بھر گیا تھا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اس کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، نہ جانے کس غم سے گزر رہے تھے۔ کچھ تو وہ بھی نہیں تھی، لیکن اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ کاش کہ وہ مینا کی باتوں میں نہ آتی۔ اور پھر مینا نے اسے ایک اور بھیانک خبر سنائی تھی کہ مینا نے پرنسپل صاحبہ کے سامنے آفرین کے گھر والوں کو آفرین اور سلمان کے چکر کی خبر سنا ڈالی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آفرین سلمان کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ اس نے آفرین کے کچھ میسیجز بھی آفرین کے گھر والوں کو دکھائے تھے، جس میں آفرین اور مینا نے اس تحفے کی بات کی تھی جو تحفہ سلمان نے اسے دیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب تو تمہارے گھر والوں کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا اور سلمان کا چکر تھا اور تم اسی کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہو۔ اب وہ تمہاری تلاش نہیں کریں گے۔ محسن کی محبت کو بھی قرار آ گیا ہوگا، اب تو وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں نہیں آئے گا۔ میں تو سو رہی ہوں، رات کی تیاری بھی کرنی ہے، آخر کو رات ہم دونوں سہیلیوں کو مل کے ہی تو رنگ جمانا ہے۔ کالج سے آئی مینا دوبارہ سے سو گئی تھی، اور آفرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ اس رونے کے سوا اس کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ کاش کہ وہ سلمان سے بات نہ کرتی، کاش کہ وہ تحفہ نہ لیتی جو شاید اب تک اس کی الماری سے اس کے ماں باپ نے برآمد بھی کر لیا ہوگا۔ اس کی عزت پوری طرح ہی ملیا میٹ ہو چکی تھی، وہ ہار مان چکی تھی۔ پھر اگلی رات مینا اسے زبردستی پکڑ کر اس کمرے میں لے گئی جہاں ان دونوں کا مشترکہ گاہک آنا تھا۔ مینا خوب تیار تھی، لیکن آفرین تیار نہ ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ اور بھی گلابی ہو گیا تھا، اور مینا کا کہنا تھا کہ وہ ایسے بھی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ دونوں جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو مینا نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی۔
دوسری طرف منہ کیے ایک مرد بستر پر بیٹھا تھا۔ مینا نے آفرین کو اشارہ کیا کہ جا کر سلام کرو، لیکن آفرین نہ گئی۔ مینا خود ہی اس گاہک کے قریب گئی اور اسے جھک کر آداب کیا، جبکہ آفرین کی آنکھوں سے آنسو ہی بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس گاہک نے ایک نظر مینا پر ڈالی اور پلٹ کر آفرین کی جانب دیکھا تو آفرین سکتے میں آ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محسن ہی تھا۔ محسن نے اسے نظروں ہی نظروں میں کچھ اشارہ کیا تھا اور آفرین پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ پھر محسن نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتل اٹھائی اور ایک گلاس میں شراب ڈالتے ہوئے اس میں کچھ ملایا اور مینا کی جانب بڑھا دیا۔ یہ جام آپ کی خوبصورتی کے نام، یہ کہتے ہوئے اس نے مینا کو وہ بھرا ہوا گلاس پلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مینا پوری طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ آفرین کے قریب آ گیا اور اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ آفرین تو اس کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ بنا رکے آفرین نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری پاک دامنی پر پورا یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی جس سے تمہارے ماں باپ کو شرمندگی ہو۔ کم سے کم تم کسی غیر مرد کی محبت میں گھر چھوڑنے والی لڑکی تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے تمہارے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے وہ پرفیوم بھی مل گیا جو سلمان نے تمہیں دیا تھا، اور تمہارے موبائل فون میں وہ سارے میسیجز بھی مل گئے تھے جو تمہارے اور سلمان کے درمیان ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ تمہاری اور مینا کی باتیں بھی تمہارے موبائل فون میں تھیں۔ بس تم سے یہ کام بہت اچھا ہوا کہ تم جلد بازی میں جب گھر سے نکلی تو اپنا موبائل فون بھول گئی، اس لیے مجھے ہر بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی۔ کالج سے مینا کا پتہ حاصل کیا اور میں یہاں چلا آیا، لیکن یہاں آ کر میرا کام ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت چلاکی سے پورا جال بچھایا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ اکثر یہ لوگ کالج کے معصوم لڑکیوں پر ہی ہاتھ ڈالتی ہیں، لیکن کبھی بھی پکڑی نہیں گئی۔ مینا کے خلاف بہت پہلے بھی ایک رپورٹ درج ہوئی تھی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگنے کی وجہ سے وہ پھر سے بچ گئی تھی۔ پولیس والوں نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں گاہک بن کر یہاں آ جاؤں۔ میں نے امیروں جیسا حلیہ کیا اور یہاں چلا آیا۔ پولیس والوں کے ساتھ میں یہاں نہیں آیا تھا، اس لیے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے خود یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے کسی نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم یہی ہو، اور اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو تم ہی مجھ تک آؤ گی، اور دیکھو ہم مل گئے ہیں۔ اب بس کسی طرح ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کسی کو فون ملایا تھا اور پھر آفرین کا ہاتھ پکڑ کر سکون سے بستر پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ آفرین بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد یہاں پولیس کی ریڈ پڑنے والی ہے۔ ستارہ بائی یہاں آئے گی مجھے پچھلے راستے سے بھگانے کے لیے، لیکن میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گا جب تک کہ پولیس والے یہاں نہیں آ جاتے، اس لیے تم اطمینان سے بیٹھو۔ یہ تو بے ہوش ہے۔ اس نے مینا کی جانب دیکھا تھا اور ہنس پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس والے ان تک پہنچ گئے تھے۔ ستارہ بائی نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح دروازہ کھلوا لے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی تھی کیونکہ اندر محسن موجود تھا۔ پولیس کے آنے پر محسن نے دروازہ کھولا تھا اور پھر پولیس والوں کی پروٹیکشن میں ہی وہ آفرین کو وہاں سے لے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ پولیس والوں نے ستارہ بائی اور مینا کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے ان کی گرفتاری ممکن نہیں تھی کیونکہ ان کے بڑے بڑے لوگوں سے روابط تھے۔ البتہ محسن نے آفرین کو ان کے چنگل سے بچا لیا تھا۔ وہ آفرین کو حفاظت سے اس کے گھر لے کر پہنچا تھا، جہاں اس کے ماں باپ اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ آفرین ان کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اپنی ہر غلطی کا اعتراف اس نے خود اپنی زبان سے کیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیا تھا۔ وہ محسن کی بہت شکر گزار تھی۔ محسن نے اگلے ہی دن سادگی کے ساتھ اس سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ رخصت کروا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی زبانوں پر کوئی ذکر آئے اور آفرین کی عزت پر آنچ آئے۔ شادی کی رات آفرین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ محسن اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھا بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آفرین دل میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں محسن اس بات کو لے کر اس سے سوال جواب نہ کرے، لیکن محسن نے بہت آہستگی سے کہا تھا کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو انسان بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیا، بندہ اپنے رب سے ایک بار معافی مانگتا ہے
اور وہ رب بڑے سے بڑا گناہ معاف کر کے اپنے بندے کو واپس اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ پھر میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، اور تمہارا گناہ اتنا بڑا نہیں۔ تم نے صرف ایک غلط لڑکی پر اعتبار کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری عزت محفوظ رہی، میری ہر دعا رنگ لے آئی اور تم واپس میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ میں بہت قابل تو نہیں ہوں، لیکن ہاں، میں تمہیں بتا نہیں سکا کہ 2 دن پہلے ہی میری ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری ہو گئی ہے۔ جلدی میری ترقی بھی ہو جائے گی اور مجھے وہاں سے گاڑی بھی مل جائے گی۔ میرا MBA بھی مکمل ہونے والا ہے۔ سب کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ میں شاید تمہیں وہ آسائشیں تو نہ دے سکوں جو تمہاری خواہش ہے، لیکن میں تمہاری ضروریات ضرور پوری کروں گا۔ تمہاری ہر خواہش کا احترام بھی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے محسن نے آفرین کا ہاتھ تھاما تھا، اور آفرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر مجھے نہ صرف پشیمانی ہے، بلکہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ اپنے ہاتھ محسن کے ہاتھوں میں دے کر آفرین خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے محسن نے اسے رونمائی کو تحفہ دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت بریسلیٹ تھا جس پر محسن کا اپنا نام آفرین کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ آفرین کے چہرے پر ایک خوشی بھری مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پھر ساتھ ہی محسن نے اسے اس کا فیوریٹ پرفیوم بھی تحفے میں دیا تھا، جسے دیکھ کر آفرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ تحفہ جب سلمان نے اسے دیا تھا تو اس کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اسے استعمال کرنے کا سوچنا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا، لیکن آج یہ تحفہ اس کے اپنے شوہر نے دیا تھا، جسے اس نے پورے حق کے ساتھ وصول کر کے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر سامنے ہی سجا دیا تھا اور مسکرا کر محسن کی جانب دیکھا تھا۔ محسن کی آنکھوں میں محبت کے دیپ پوری طرح روشن تھے۔ دو لوگ حلال رشتے میں بن کر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ محسن نے اپنی محبت کو حلال طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔